बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम तलबा और तालबात, शरामेतुल आमिल का ये तीसरा सबक है और अभी अन्नौउल अव्वल शुरू होगी। पहली नौ मुकदमा किताब जो है वो ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ सबक शुरू करने से पहले मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि इन्होंने पहले आपको बताया था कि किस तरीके से हमारी ये किताब होगी। 100 आमिल की तरतीब आपको इन्होंने बताई थी। अब इस नौ के अंदर आपको हरूफ जारा के मुतल्लक बताएंगे और आपने याद इस तरीके से करना है। पहली बात तो यह है कि ये तरकीबों की किताब है, आपको कम अज़ कम तरकीबें आनी चाहिए। पहली बात आप ज़हन में रख लें कि शरामेतुल आमिल जो पढ़ाई जाती है मदारस में, ये तरकीबों के लिए पढ़ाई जाती है कि जुमला की तरतीब आपको आए, जुमला की तरकीब आए और अल्फाज बंदी जो है वो आपको तरीका उसका पता चले, तो ये किताब आपको सिखाती है। दूसरी बात ये है मरकज़ी के 100 आमिल आपको बताएंगे। 100 आमिल भी आपने हिफज करने, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये 100 आमिल हैं। तो यहाँ से देखें आमिल शुरू हो रही है। पहली बात ये 17 हरूफ जारा हैं और ये तसीलुन नहव में भी आप पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि 17 हरूफ जारा हैं। और वो एक शेर भी हमने आपको याद करवाया था, बाउ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुजखला रुबा हाशा मिन अदाफी अन इला हता अला। तो ये 17 हरूफ जारा हैं और यहाँ से देखें जी अरबी के अंदर ये आपको बयान कर रहे हैं कि अन्नौउल अव्वलु, पहली नो, हुरूफुन तजुर्रुल इस्मा फ़कत व तुसम्मा हुरूफन जारतन वहिया सब आता अशारा हरफन। हरूफ ऐसे हरूफ के जो कि इसम को जर देते हैं उनको हरूफ जारा कहा जाता है और वो तादाद में 17 हैं। इस इबारत को पहले आप हल कर लें, फिर अगली इबारत को हम ले लेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ देखें और यहाँ अन्नौउल अव्वल, ये अन्नो मौसूफ है, अल अव्वलु ये सिफत है। मौसूफ और सिफत मिलकर मुरकबे तौसीफ़ी होकर ये मुब्तदा हो गया। आगे हरूफुन ये मौसूफ है और तजुर्रु ये फ़ेल है। और यहाँ हम आपको बताते चलें कि आप पहले भी आपको बताया गया था कि नकिरा के बाद जब पूरा जुमला आता है तो वो नकिरा की सिफत वाक़ हुआ करता है। तो यहाँ तजुर्रु जो है ये फ़ेल मुज़ारे मारूफ है और सीगा वाहिद मुन्नस गायब है और अल इस्मा इसका मफूल बिही है। तजुर्रु के अंदर हिया ज़मीर है जो कि पुशीदा है, जो राजे बसुवे हरूफुन है और इसका फ़ाइल बन रही है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये तजुर्रु ये मुन्नस का सीगा क्यों आया। उसकी मरकज़ी वजह यह है कि हरूफ की तरफ ये एक ज़मीर लुटाई जा रही है और हरूफ जमा मुकस्सर है और गैर अकल चीज़ों की जमा है। और आप पढ़ चुके हैं कि जमा मुकस्सर और गैर अकल चीज़ों की जमा जो होती है वो वाहिद मुन्नस के हुक्म में होती है। इस वजह से तजुर्रु यहाँ वाहिद मुन्नस का सीगा आया है। और आगे ये जो जर देते हैं, हरूफ जो जर देते हैं वो किसको देते हैं, अल इस्मा, ये इसका मफूल बिही बन रहा है। हरूफ मौसूफ और तजुर्रु फ़ेल मुज़ारे मारूफ, हिया ज़मीर इसका फ़ाइल, अल इस्मा इसका मफूल, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफूल से मिलकर जुमला फ़िलिया ख़बरिया होकर हरूफ की सिफत वाक़ हो गया। मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मुरकबे तौसीफ़ी होकर मुब्तदा की खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। ये फ़कत जो है इसको आप बड़ी तवज्जो से एक दफ़ा अगर समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बार बार आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत इस्तेमाल होता है फ़कत। फ़कत जो है ये असल में पूरा यहाँ एक जुमला पोशीदा है, बल्कि एक नहीं 2 जुमले यहाँ पोशीदा हैं, उनको मिलके ये फ़कत बना है। और समझ लें कि उन 2 जुमलों को हटा दिया गया और फ़कत को लिख दिया गया है। असल में ये जो है ना ये पूरा जुमला इज़ा जर्रता बिहल इस्मा फंतही ये था असल में। फ़ाइज़ा
سوری اذا جررتا بحل اسم فنتہی، یہاں یہ والا جملہ پوشیدہ ہے، یہ والا جملہ اس فقط سے پیچھے جو ہے نا وہ چھپا ہوا ہے، اور یہ فا جو ہے نا اس فا کو فا جزائیہ کہتے ہیں، اور یہ جو قط ہے، قط یہ حسبو کا معنی دیتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ انتہی فعل کا کہ قائم مقام ہوتا ہے۔ انتہی، یہ انتہی اگر تو آپ نے توجہ سے تسہیل النحو پڑھی ہے تو وہاں اس میں افعال آپ نے پڑھے تھے، تو وہاں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک فعل ہے، اس میں فعل ہے انتہی، یعنی انتہا کرنے کے معنی میں آتا ہے، تو یہ فقط یہ قط جو ہے نا اس کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اب یہاں جو ہے نا تقدیر عبارت، اس کو کہتے ہیں جی تقدیر عبارت، مطلب یہ کہ عبارت یہاں ایک چھپی ہوئی ہے، اب اس ساری عبارت کو نکال کے ترکیب کریں گے تو عبارت کی ترکیب کچھ ایسے ہوگی کہ یہاں اذا جررتا بحل اسم فنتہی، یہاں جناب علی محترم اذا حرف شرط ہے اور جررتا فعل با فاعل ہے، یعنی جررتا آپ کو پتہ ہے فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اور تا ضمیر اس میں فاعل ہے جو کہ ضمیر مرفوع متصل بن رہی ہے۔ ضمیر مرفوع متصل آپ نے پڑھی ہوں گی، الف تثنیہ واو جمع نون نسوہ تا تماتن تی تماتن تونا، تو یہ تا جو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل، اس لیے ہم نے کہا کہ جررتا فعل با فاعل، جررتا فعل با فاعل ہے۔ تو اس طریقے سے جو بھی ضمیر مرفوع متصل کسی فعل کے ساتھ چونکہ آتی ہی فعل کے ساتھ ہے تو آپ نے وہاں کہنا ہے فعل با فاعل۔ بہا میں با جار ہے، ہا ضمیر مجرور متصل اس کا مجرور ہے، جو کہ جار مجرور مل کے متعلق جررتا ہو گیا اور اس کو ظرف لغو کہیں گے۔ اس کے بعد الاسم اس کا مفعول بہی ہے، اور فعل اپنے فاعل تا ضمیر اور متعلق اور مفعول یعنی اسم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، یہ چونکہ اذا شرطیہ آیا تھا تو اذا شرط کا یہ شرط واقع ہو جائے گا۔ اس کے بعد فقط کی فا جو ہے نا اس فا کو کہیں گے جزائیہ، اور آپ کو ہم نے ابھی بتایا کہ یہ جو قط ہے، قط یہ حسبو کے قائم مقام ہے، اور یہاں حسب جو ہے نا وہ مضاف ہے، اور کاف ضمیر خطاب کی مضاف الیہ بن رہی ہے، مضاف الیہ مل کر یہ مرکب اضافی ہو کر یہ مبتدا ہو گیا، اور اس کے آگے الاسم جو ہے نا یہ اس کی خبر ہو جائے گا، یعنی حسبک الاسم، تو یہ مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا، اور الاسم اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ جزا ہو جائے گا، کیونکہ یہ فا جزائیہ ہے۔ اب یہ شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ واقع ہوا۔ یہاں ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں فا کے اندر فا کو فصیحیہ بھی کہتے ہیں، فا کو فصیحیہ یہ افصاح کے معنی میں آتا ہے۔ افصاح کا مطلب ہوتا ہے کسی حقیقت کو بیان کرنا، کسی چیز کی وضاحت کرنا، کیونکہ یہ ایک شرط کی آگے آ کے وضاحت کرتی ہے، جواب دیتی ہے، اس لیے اس کو فا شرطیہ بھی کہہ دیتے ہیں، فا جزائیہ بھی کہہ دیتے ہیں، یا حقیقت میں یہ فا فصیحیہ کہلاتی ہے۔ اگلی عبارت سن لیں جی، یہ واو عاطفہ ہے، اور تسمہ اس کو فعل مضارع بھی کہہ سکتے ہیں، فعل مضارع مجہول بھی کہہ سکتے ہیں، اور معروف بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں اعتبار سے یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ فعل مضارع اور صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اور ہیا ضمیر وہی اس کا اگر تو معروف اس کو بنانا ہے تو اس کو فاعل کہیں گے، ہیا ضمیر فاعل، اور جناب علی محترم وہ راجے باسوے وہی حروف، ان حروف کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ اس کا فاعل ہوگی، اور حروفاً
اس موصوف ہے اور جارتن اس کی صفت ہے. موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر اس کا مفعول ہوا فعل کا. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آگے کہتے ہیں وَهِيَ سَبْعَةَ حَرْفًا. تو یہاں سب آتا آپ نے کیوں پڑھا، یہ آپ کو ہم اسمائی اعداد کا بیان سبق نمبر 31 تسہیل النحو کا آپ نے پڑھا تھا. تو وہاں آپ کو انہوں نے بتایا تھا کہ 11 سے لے کر 19 تک کے اعداد اس سے مراد ہوتے ہیں مرکب جو ہوتے ہیں، مرکب کی کیٹاگری میں آپ کو انہوں نے بتایا تھا. اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ 12 کے علاوہ باقی تمام کے دونوں جز مبنی پر فتحہ ہوتے ہیں. سباتہ عشرہ، اسی لیے آپ نے یہاں دونوں کے اوپر زبر پڑی ہے کیونکہ یہ مرکب ہے اور یہ 17 کا معنی دے رہا ہے. اور آگے بھیا یہ تو ہو گیا عدد، اور اس کو ممیز کہیں گے. حرفن اس کی تمییز ہے، ممیز تمییز کہہ لیں یا عدد معدود کہہ لیں. اور یہ جناب مرکب عددی ہو کر یہ ہو گئی خبر، اور ہیا مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہیا جو ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے. آپ کو پتہ ہے ضمیر مرفوع منفصل جو کہ الگ سے آتی ہے اور الگ سے اپنا ترجمہ اور مفہوم دیتی ہے، اور الگ سے یعنی مبتدا اور خبر اور فاعل مفعول بننے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے. تو یہ ترکیب ہو گئی جناب. آگے عبارت سماعت فرمائیں. الباء، الباء للالصاق وهو اتصال الشيء بالشيء اما حقیقتا نحو بہ داء و اما مجازا نحو مررت بزید التصق یا التصق مروری بمکان یقرب منہ زید. یہاں تک کہ آج سبق رکھیں. کہتے ہیں جی با کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ حرف جر جو با ہے یہ الصاق کے لیے بھی آتا ہے، یہ مختلف معنوں میں آتا ہے. جی یہ بات میں آپ کو بتا دوں، آگے پوری تفصیل آ رہی ہے، یہ آپ اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے رہیں. پہلا تو یہ ہے کہ با الصاق کے لیے آتی ہے، اور کہتے ہیں کہ الصاق یہ ہوتا ہے کہ ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ملنا. اتصال الشیء بالشیء یعنی ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ملنا، یا تو وہ حقیقی طور پہ ملی ہوئی ہوگی جیسے کہ بہی داؤن، اس کے ساتھ بیماری ہے. بیماری مطلب یہ کہ آپ کو پتہ ہے بیماری انسان کے اندر ایسی ملی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ حقیقی طور پہ اس کے جسم میں رچی بچی ہوتی ہے، اور اس کو اگر جدا کرنا بھی چاہیں تو جدا نہیں کر سکتے. آگے کہتے ہیں یا اما مجازن یا مجازی طور پہ ہوگی. نحو مررت بزید، جیسے میں گزرا زید کے ساتھ. تو زید کے ساتھ گزرنے سے مراد یہ ہے کہ میں یہ نہیں ہے کہ زید کے اندر گھس گیا تھا، مطلب یہ ہے کہ وہ جو جگہ تھی، وہ زمین جو زید کے قریب تھی اس کے ساتھ مل کے میں گزرا. التصق مروری یعنی میں جو ہے نا مل گیا اس کے ساتھ ایسے مکان کی جو کہ قریب تھا زید کے، جو زید کے قریب مکان پڑتا تھا. مطلب یہ کہ جگہ کے اعتبار سے وہ کہہ رہے. تو یہ مجازی طور پہ کہلائے گا. تو حقیقی طور پہ تو وہ بیماری انسان کے اندر جڑی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے، اور الصاق حقیقی ہے. تو یہاں جو وہ گزر رہا ہے یہ الصاق مجازن ہے، اس کو حقیقتاً نہیں کہیں گے. اور حقیقت اور مجاز کی تعریف آپ نے وہاں تسہیل المنطق کے اندر پڑھی ہوگی، اور وہاں اس کی پوری تفصیل سے بحث ہے کہ حقیقت اور مجاز کیا ہوتا ہے. ترکیب سماعت فرمائے. الباء مبتدا ہے اور للالصاقی لام جار ہے، الالصاق مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا ثابتۃ. ثابتۃ شبہ فعل پیچھے نکالیں گے، اور ثابتۃ شبہ فعل ہے صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل ہوا، اور ہیا ضمیر اس کا فاعل، اور یہ اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ ہو گیا جناب اس البا کی خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ واقع ہوا. وَهُوَ اتصال الشیء بالشیء، اور یہ واو عاطفہ ہے. ہوا ضمیر مرفوع منفصل صیغہ واحد مذکر غائب مبتدا. اتصال الشیء مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اتصال مضاف ہے. الشیء مضاف الیہ، با حرف جر، الشیء
مجرور باجار شیئی مجرور جار مجرور مل کر متعلق اتصال اتصال مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ ہو جائے گا خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گا مفسر. اور اما حرف تفسیر ہے اور حقیقتاً معطوف الیہ ہے اور یہ جو واو ہے یہ ہو جائے گی واو عاطفہ. اما یہ اسی طریقے سے جیسے حرف تفصیل یہاں کہا تھا اس کو بھی حرف تفصیل کہیں گے. مجازن جو ہے یہ اس کا معطوف ہو جائے گا. ہم نے یہ مثال کی ترکیب ابھی نہیں کی اس کو چھوڑ دیں گے اور اس مثال کی ترکیب بھی چھوڑ دیں گے. یہ یاد رکھیے گا جب ترکیب کی جاتی ہے مثالوں کی ترکیبیں درمیان میں سے چھوڑ دی جاتی ہیں ان کو بعد میں الگ سے ان کی ترکیبیں کی جاتی ہیں. تو یہاں جناب یہ معطوف الیہ اور واو عاطفہ اپنے معطوف سے مل کر یہ جو ہے نا یہ تمییز ہو جائے گا یا یہ تفصیل ہو جائے گا پیچھے حرف تفصیل کی. مفصل اور یہ پچھلا جو تھا اس کو آپ نے مفصل کہا تھا یا مفسر کہا تھا تو مفصل اپنی تفصیل سے مل کر یہ جملہ تفصیلیہ ہوا. تو یہ ایک طریقہ کار ہے ترکیب کا. کبھی مفسر تفسیر بنایا جاتا ہے کبھی مفصل تفصیل بنایا جاتا ہے کبھی اس طریقے سے شرط و جزا. یہ تو آپ نے سنے ہوں گے لیکن یہ ایک چونکہ نئی چیز آئی ہے تو اس کو میں نے تھوڑا سا آپ کو سمجھا کے بتا دیا. آگے بھی یہ اس قسم کے آئیں گے مفصل اور تفصیل تو ان کو آپ مد نظر رکھیے گا. اب درمیان میں یہ جو بچا نحو یہ ہے مضاف اور بہی. یہ بہی داؤن بہی باجار ہر ہو ضمیر مجرور متصل صیغہ واحد مذکر غائب اس کا مجرور ہے. جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا ثابت ان کے خبر مقدم کے جو کہ یہاں چھپی ہوئی ہے نظر نہیں آ رہی. تو ثابت شبہ فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم ہوا. اور داؤن یہ مبتدائے مؤخر ہے. آپ کو جملہ اسمیہ جو 11واں سبق تھا تفصیل النحو میں وہاں بتایا گیا تھا کہ جار مجرور جب پہلے آ جائے جار مجرور پہلے آ جائے تو وہ خبر مقدم کے طور پہ ہوتا ہے اور اس کے بعد مبتدا جو ہوتا ہے وہ نکرہ بھی آ سکتا ہے. ویسے مبتدا نکرہ نہیں ہوتا لیکن جب جار مجرور مقدم ہو تو وہ مبتدا مؤخر ہو تو اس وقت مبتدا نکرہ بھی آ سکتا ہے. یہ وہی صورت ہے بہی داؤن. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر نحو مضاف کا مضاف الیہ مضاف الیہ کا مرکب اضافی ہو کر یہ جناب خبر واقع ہوگا. یعنی یہاں پیچھے یہاں اس کا مبتدا جو ہے نا وہ چھپا ہوا ہے نحو سے پیچھے. وہ کیا ہے جی مثالہ اصل عبارت یہ تھی مثالہ نحو ثابت بہی داؤن یہ تھی عبارت. تو جس کو ہم نے وہ چھوٹا سا کر کے لکھ دیا ہے. تو مثال و مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کے مبتدا اور یہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جو ترکیب میں نے یہاں کی ہے سیم ترکیب نحو مررت بزید میں بھی آپ نے کرنی ہے. نحو اسی طریقے سے یہ میں مررت بزید کی کر دیتا ہوں بقایا اسی طریقے سے یہاں بھی مثال ہو آپ نکالیں گے. مررت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم تو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. یہ ہے فعل با فاعل اس کو کہیں گے فعل با فاعل. با جار زید مجرور جار مجرور مل کر متعلق مررت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ویسے کریں گے جو اس کی جو ہے نا مضاف الیہ ہو جائے گا. اور آگے جی یہاں جناب کہتے ہیں ای یہ قائم کا ہوتا ہے آنی کے قائم کا مطلب یہ کہ آنی یہاں آنی کا مطلب ہے کہ میری مراد یہ ہے جس کو آپ اردو میں یعنی بھی کہتے ہیں. یعنی وہ آنی ایک ہی چیز ہے. تو آنی یہاں یعنی میری مراد یہ ہے آنی التاسا کا مروری التاسا کا اجتنابا باب افتعال سے فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب التاسا کا یلتاسکو التساق
تو یہ جو ہے مروری مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ اس کا فاعل ہو جائے گا، یعنی میرا گزرنا ملا ہوا ہے بمکان، ایک ایسے مکان کے ساتھ کہ جو کہ قریب ہے زید کے، با حرف جار ہے، مکان جو ہے یہ موصوف ہے۔ ابھی ہم آپ کو بتا کے ہیں کہ نکرہ کے بعد جب پورا جملہ آتا ہے تو وہ پورا جملہ اس نکرہ کی صفت ہوتا ہے، تو مکان موصوف ہے، یہ پورا جملہ آگے اس کی صفت ہو جائے گا۔ یقربو فعل ماضی، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، باب کاروبا یقربو، یقربو ہوا ضمیر اس کا، بلکہ من ہو جار مجرور مل کر یہ متعلق، یقربو زید اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، مکان موصوف کی صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مرکوب توصیفی ہو کر، با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق التاسا کا اپنے ہوا ضمیر، التاسا کا اپنے فاعل، یہ مروری فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، آنی کا مفعول ہوا، آنی میں آنا ضمیر جو ہے نا وہ فاعل اور یہ اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یا فعلیہ خبریہ تفسیریہ ہوا، چونکہ یہ تفصیل بیان کر رہے ہیں نا، ای حرف تفسیر، یہ حرف تفسیر کے طور پہ یہاں آیا ہے۔ تو یہ جی ترکیب یہاں تک آ جو یہ ہماری، اور ترجمہ بھی اس کا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس کو آپ نکال لیں اچھے طریقے سے انشاءاللہ۔ یہ استعانت کے طور پہ آتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔